बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जमात दहम का चैप्टर नंबर 6 तरतीब के हिसाब से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको मैं दो हिस्सों में इसकी तशरीह कराऊंगी, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। इसको अच्छी तरह आपने समझना है, सुनना है, उसी तरह अल्फाज माने और उसी तरह एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके पूरे नंबर आएंगे। याद रखिएगा कि सिलेक्टेड पैराग्राफ की तशरीह पेपर में नहीं आती। बोर्ड वालों का कुछ पता नहीं होता वो कहाँ से उठा के कौन सा पैराग्राफ दे सकते हैं, इसलिए हर वो पैराग्राफ जैसे ये 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल है वो आप जो है ना उसकी तशरीह लाजमी याद करेंगे। लेकिन जैसे ये सिंगल 2 लाइन्स हैं तो इसकी तशरीह आप बेशक छोड़ सकते हैं, लेकिन 3 से 4 वाले जुमलों की आप तशरीह लाजमी आप करेंगे क्योंकि वो आपको दे सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ख़ुद लाइक करें, शेयर करें, ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा उठाने की तरगीब दें, क्योंकि इल्म जितना ज़्यादा फैलाया जाए उतना ज़्यादा इजाफा होता है और सवाब मिलता है। शुरू करते हैं। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सनफ़ अदब में ये अफसाना है। क्या है? सनफ़ अदब में ये अफसाना है। और कोई तलब अपनाए ज़माना से नहीं, यानी मैं कोई ज़माने से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगता। मुझ पे एहसान जो ना करते तो एहसान होता, यानी अगर मुझ पे कोई एहसान नहीं करोगे, मेरी मदद नहीं करोगे, मेरे काम नहीं होगे तो सबसे बढ़कर मेरे लिए यही एहसान होगा, तुम्हारी मदद होगी। ये इसकी तशरीह नहीं आती होती, लेकिन इसको जहन में रखिएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि अब मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ में या ये वाला शेर कौन से सबक में इस्तेमाल हुआ है। तो आपको पता है ये मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ में इस्तेमाल हुआ है। हाँ, सप्ली में जो है इसका सवाल सप्ली के पेपर में आ गया था कि ये पहला मिसरा लिखा होता है और दूसरा मिसरा लिखना होता है। ज़ाहिर है सप्ली के पेपर बेटा थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसलिए कोशिश किया करें कि आप जो आपके नॉर्मल रूटीन्स के पेपर होते हैं उसमें आप कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुजर रहा था, यानी एक दिन दिल्ली का चांदनी चौक है जिनमें से मुझे मेरा गुजरना हुआ कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी। मैंने एक फ़कीर को देखा जो बड़े मौसर तरीके से, यानी बेहतरीन तरीके से, ऐसा तरीका वो उसने इख्तियार किया होता जो इंसान के दिल पर असर कर जाए, अपनी हालत ज़ार यानी अपने ऊपर होने वाली हालत या अपने ऊपर होने वाले या अपना हाल जो है वो लोगों से बयान करा था, लोगों को बता रहा था। यानी उसके ऊपर जो बीती गई थी, उसके ऊपर जो गुजर चुकी थी वो लोगों को बता रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद, यानी 2-3 मिनट के बाद या रुक कर उसके बाद ये दर्द से भरी स्पीच, यानी ये दुख भरी कहानी इन्हीं अल्फाज और उसी पैराए में, यानी वही अल्फाज और उन्हीं जुमलों में दोहरा दी जाती, यानी दोबारा वो कह देता था। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ, ये तर्ज, ये तरीका मुझे इतना अच्छा लगा या मुझे इतना बहुत मैंने इसको अहम समझा कि मैं इस शख्स को देखने और इसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया, यानी रुक गया। इस फ़कीर का कद लंबा था, जिस्म मोटा ताज़ा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, यानी प्यारा होता, मगर बदमाशी और बेहयाई ने सूरत मस्ख कर दी थी। बदमाशी मतलब उसके ढीठपन ने, बेहयाई यानी बेशर्मी, उसमें कोई गैरत, कोई हया नहीं थी, जिसकी वजह से वो ढीठ बन चुका था। यानी उसकी ढीठपन और उसकी बेशर्मी ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया था, उसकी शक्ल बिगाड़ दी थी या उसकी शक्ल बदल कर रख दी थी। ज़ाहिर है वो मुंह टेढ़ा करके बात कर रहा होगा, जो है ना धोया मुंह नहीं होगा और बड़े ही जो है ना बेबाक तरीके से, बहादुरी से हर बात कह देना बगैर बेखौफ। तो इसलिए जुमला इस्तेमाल हुआ है कि उसके ढीठपन और उसकी बेशर्मी ने उसकी शक्ल या उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। ये तो इसकी शक्ल थी। रही इसकी सदा, इसकी आवाज़, तो मैं ऐसा कसील कल्ब नहीं हूँ, यानी ऐसे मैं बहुत ज़्यादा सख्त जालिम नहीं हूँ कि सिर्फ इसका मुख्तसर सा खुलासा लिख दूँ, यानी इसको छोटे से तरीके से बयान कर दूँ या चंद बातें बताऊँ।
وہ اس قابل ہے، یعنی وہ اتنا حیثیت رکھتا ہے میرے نزدیک، یا اس میں اتنی قابلیت ہے کہ لفظ بلفظ یعنی ہو بہو یا ہر لفظ لکھی جائے، یعنی اس کی باتیں لکھی جائیں۔ چنانچہ وہ سپیچ یعنی وہ تقریر یا صدا یا وہ آواز جو کچھ کہی ہے جو اس نے کہی تھی، وہ یہ درج ذیل ہے، یہ موجود ہے۔ اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو، یعنی میری بری قسمت والے بندے کا حال سنو۔ یا اے مسلمان بھائیو، اللہ نے میری قسمت میں ایسا ہی لکھ دیا تھا جو میرے اوپر گزر رہی ہے۔ میں تم لوگوں کو حال بتاتا ہوں۔ میں آفت کا مارا یا مصیبت کا مارا، مصیبت مبتلا، مشکلات میں گھرا، 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں، یعنی روٹیوں کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے، یا زندگی گزارنے کے لیے، دن یا رات کے کھانے کے لیے مجھے روٹیوں کی بہت ضرورت ہے پیٹ بھرنے کے لیے۔ اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں، اپنی مشکل ایک ایک بندے کو بیان کرتا ہوں، ایک ایک بندے کے سامنے کہتا ہوں۔ کہتا ہے میں بھیک نہیں مانگتا، میں لوگوں سے مانگتا نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے وطن کو چلا جاؤں، میں اپنے گھر چلا جاؤں، مگر خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا، لیکن مجھے کوئی خدا کا پیارا بندہ، کوئی خدا کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے کوئی ایک بندہ مجھے گھر ہی نہیں پہنچاتا، گھر پہنچنے میری مدد ہی نہیں کرتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، غریب الوطن مطلب مسافر ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، افسوس یعنی میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا، اے اللہ کے بندو، میری سنو، میری بات سنو، میں غریب الوطن ہوں، میں مسافر ہوں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا، یعنی جس نے اس کی باتیں سنی ان کے دل پر اثر ہوا، ان کو خیرات لیتا ہوا، انہوں نے اس کو خیرات دی اور وہ خیرات لے کر آگے چلا گیا۔ لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہونے لگے، یعنی ابھرنے لگے، آنے لگے، یعنی میں کچھ سوچنے لگا، اور میں اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، یعنی میں نے اپنے حال کا مقابلہ، اپنی موجودہ حالت کا مقابلہ میں نے اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا، یعنی مجھے حیرانگی ہوئی کہ اکثر امور میں، یعنی بہت سے کاموں میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا، یعنی مجھے ایسے لگا مجھ سے وہ بہت اچھا ہے کچھ کاموں میں۔ کہتا ہے یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، یعنی پیسے مانگ کر، بغیر کام کے اس کو پیسے مفت مل جاتے صرف مانگنے پر۔ نیز یہ اس کے ساتھ یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، وہ جاہل یعنی ان پڑھ ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، یعنی جو بھی کپڑے پہنتا ہے اس کے پھٹے یا پرانے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے بس یہاں تک میں اس سے بہترین، ان چیزوں میں اس سے بہت اچھا ہوں، آگے بڑھ کر یعنی اس سے آگے اس کی حالت مجھ سے بدرجہ یعنی کہیں زیادہ اچھی ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، مجھے فخر محسوس کرنا چاہیے۔ میں رات دن فکر میں رہتا ہوں، میں دن رات سوچوں میں گزرتے ہیں، پریشانی میں گزرتے ہیں، اور وہ اسے اطمینان سے بسر کرتا ہے، یعنی وہ دن رات بڑے سکون کے ساتھ گزارتا ہے، باوجود بسورنے اور رونی کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ کہتا ہے بسورنے اور رونے کی شکل مطلب بیٹا ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کے باوجود کہ اس نے رونی سی شکل بنائی ہوئی تھی، اگر روتی ہوئی شکل اگر وہ نہ بنائے تو کیا تھا، اس کے چہرے سے کیا تھی، تازگی ٹپکتی تھی، تازگی نظر آتی تھی، یعنی رونے والی شکل بنانے کے علاوہ یا اس سے ہٹ کر اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے چہرے سے یعنی اس کے شکل سے، اس کے منہ سے تازگی نظر آتی تھی۔ کہتا ہے میں بڑی دیر تک غور کرتا رہا، یعنی سوچتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت، یعنی اس کی ایسی حالت جس پہ میں فخر کر سکوں، کس وجہ سے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور آخرکار میں اس بظاہر عجیب یعنی دیکھنے میں بہت ہی عجیب، منفرد، الگ نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے، یعنی جس کے لیے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، میرے لیے بہت بری ہے، وہی اس کے حق میں نعمت ہے، یعنی وہ اس کے لیے وہ نعمت سے بڑھ کر نہیں ہے وہ مصیبت جسے وہ کہتا ہے یہ میرے لیے تکلیف یا مصیبت کا باعث ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے، یعنی وہ ایسی خواہش کا اظہار کرتا ہے جو پوری نہ ہو سکے کہ میرا کوئی دوست نہیں۔ میں حسرت سے کہتا ہوں، کہتا ہے میری خواہش ہے، ایسی تمنا ہے جو مجھے پتہ ہے پوری نہیں ہو سکتی، کہ وہ یہ کیا ہے کہ میرے اتنے دوست ہیں، یعنی میرے بہت زیادہ دوست ہیں اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اگر کہتا ہے یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے، یعنی اسے مبارکباد دینی چاہیے کہ اس کا کوئی دوست نہیں۔ مجھ سے پوچھو کہ میرے اتنے سارے دوست ہیں۔ کہتا ہے میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوں، مکان پر آیا، کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔
اے خوش نصیب شخص، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا، یعنی مجھ سے نمبر لے گیا، مجھ سے آگے چلا گیا، لیکن کیا اس کا یہ کال صحیح ہے؟ یعنی کیا اس کی بات یہ صحیح ہے؟ یعنی کہ اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں ہے، حقیقت میں اس کا کوئی دوست نہیں ہے جو میرے دوستوں کی طرح اس سے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے، یعنی فارغ نہ رہنے دے۔ یعنی اس کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو میرے دوستوں کی طرح پورے دن میں مجھے 5 منٹ بھی سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ فارغ نہیں بیٹھنے دیتے۔ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ملے گا کہ میں تخلیے میں، یعنی تنہائی میں اپنے خیالات جمع کر سکوں، یعنی کچھ سوچ سکوں اور انہیں اطمینان، یعنی تسلی کے ساتھ قلم بند کر سکوں، لکھ سکوں یا تحریر کر سکوں، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے، جو مضمون مجھے کل دینا ہے، اسے سوچ سکوں یا اس کے بارے میں سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے؟ یعنی یہ فقیر دن دہاڑے، یعنی ایک روشن دن میں، روشنی سے بھرے دن میں، یا چمکتے ہوئے دن میں، یا دن میں اپنا روپیہ ادھر سے اپنے مطلب جو کماتا ہے وہ اکیلے گھر لے جا سکتے، اسے کوئی نہیں مانگے گا، اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے اور کہے اور یہ نہ کہے۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر یہ فقیر ہے، اس نے اس کے اپنے پیسے جو ہے نا وہ جمع کیے مانگ کر، تو اس کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو اس کو آ کر کہے۔ یہ اب اپنے بارے میں کہے گا کہ میرے پاس اگر یہ پیسے ہوتے تو مجھے دوست آ کر گھر تک نہ پہنچنے دیتے اور مجھے آ کر یہ کہتے، بھائی جان دیکھو، پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، یعنی پرانی دوستی کا تمہیں واسطہ ہے، تمہارا میری بہت پرانی دوستی ہے، مجھے اس وقت بہت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو، یعنی تھوڑے سے پیسے ادھار دے دو۔ کہتے کیا اس کے احباب، یعنی اس کے فقیر کے دوست وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ یعنی مطلب کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا، یعنی بے وقت آ جاتے ہیں، جب دل چاہے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو جی دعوت میں چلو، چلو جی جلسوں میں چلو۔ پھر یہ ساری وہ چیزیں بتا رہے تھے، یہ وہ ساری نیچے باتیں بیٹا بتا رہا ہے کہ جو اس کے دوست اس کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ سوچتا ہے یہ کیا اس کے دوست ہوتے تو کیا یہ اس کے ساتھ نہیں کرتے؟ پھر کہتا ہے کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہیں، نیند بہت سخت آ رہی ہو، مگر یار دوستوں کا مجمع ہے، یعنی بہت سے یار اور دوست مل کر بیٹھے ہوئے ہیں جو قصے پر قصے، یعنی کہانیوں پر کہانیاں اور لطیفے پر لطیفے کہہ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے، یعنی جانے کا نام نہیں لیتے۔ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ پھر ایک اور بات کرتا ہے کیونکہ اس کے بہت زیادہ دوست ہیں، اس کو خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر یہ سوال پوچھتا ہے کیا اس فقیر کو جو ہے نا کسی دوست کے خط کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ پھر ایک اور دوستوں کی بات کرتا ہے، کیا اس کے پیارے دوستوں کی تصنیف کی ہوئی لکھی ہوئی کوئی کتاب انہیں جسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے، یعنی مجبوراً پڑھنی پڑے، بلا وجہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے، یعنی اس پر تبصرہ لکھنا پڑے، اس کے بارے میں تنقید لکھنی پڑے؟ یعنی اب یہ یہاں پہ یہ بات کر رہے کہ اس کے دوست اس کو کتابیں بھیجتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں ان کو بتاتا ہے کہ تم نے کتاب کیسے لکھی، اس کا تبصرہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کتاب کے بارے میں آپ نے پڑھ کے بتانا ہے کہ آپ نے کتاب کیسی لکھی ہے، اس میں کوئی کون سا پوائنٹ اچھا ہے، کون سا نقطہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو تبصرہ یا اس کو ریویو کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کیا اسے احباب کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ یعنی ہو حق مطلب اونچی آواز سے نہیں بولنا پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ پھر کہتا ہے کیا یہ ایسا اتنا اس کا کوئی دوست نہیں ہے، تو میرے اتنے دوست ہیں تو کیا اسے دوستوں کے ہاں ملنے کے لیے نہیں جانا پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر یہ اپنے دوستوں کے پاس نہیں جاتا تو کوئی اسے شکایت آ کر نہیں کرتا کہ تم میرے گھر کیوں نہیں آئے یا مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ کہتے اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے، یعنی ان سب باتوں سے جو اپنے بیان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کوئی عجب نہیں، کوئی عجیب بات نہیں، کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ یہ ہٹا کٹا یعنی صحت مند ہے اور میں نحیف و نزار، میں کمزور انسان ہوں۔ یعنی اگر یہ ساری باتیں یہ دوست جو اس کے ساتھ میرے ساتھ کرتے ہیں، اگر یہ اس کے دوست نہیں ہیں، یہ کام اس کے ساتھ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے یہ بہت صحت مند پرسکون انسان ہے اور میں کمزور اور ایک لاچار انسان ہوں، بے بس ہوں۔ یا اللہ کیا اس پر وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے، یعنی اسے کون سی بڑی نعمت چاہیے، اللہ کی طرف سے کون سی انعام چاہیے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کو کیسے بےہودہ خیالات ہیں، یعنی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کا کتنے بےہودہ یعنی غلط خیالات ہیں، غلط سوچیں ہیں۔ بغیر دوستوں کی زندگی دو بھر ہوتی ہے، یعنی مشکل ہوتی ہے، اور یہ ان سے بھاگتا ہے، اپنے بارے میں بات کر رہا ہے
کہ اپنے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ دوست اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اور میں ہوں کہ اپنے دوستوں سے بھاگتا ہوں، مجھے دوست چاہیے نہیں۔ کہتا ہے مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں نہیں کہتا کہ دوست بہت برے ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، یعنی میری بھلائی چاہتے ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا، یعنی جو دوست ہوتے ہیں وہ مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے سوچ کر آتے ہیں، میرے سکون کے لیے آتے ہیں، اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان، لیکن سب کچھ الٹ ہو جاتا ہے اور مجھے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ چاہے مجھ پر نفرین کی، چاہے لوگ مجھے ناپسند کریں، مجھ سے نفرت کریں، مگر یہ میں کہہ بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا، یعنی کوئی یہ ثبوت نہیں دے سکتا کہ احباب کا ایک جمع غفیر رکھنے، یعنی دوستوں کا ایک بہت بڑا گروہ، دوستوں کی بہت زیادہ تعداد رکھنے اور شناسائی یعنی جان پہچان کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ۔ اب اس کا پورے کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے سامنے آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بہت زیادہ دوست رکھنے اور بہت زیادہ جان پہچان رکھنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا کیا انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کے بہت زیادہ دوست ہیں اور بہت سے لوگوں کی سے جان پہچان ہے۔ کہتے ہیں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں میں عمر نہیں گزارنی، تو بعض نہایت عزیز یعنی پیارے اور اچھے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ یا مجھے کیسے دکھ اور تکلیف کیوں نہ ہو۔ اب باری باری کچھ دوستوں کا بتائے گا۔ کہتا ہے مثلا میرے دوست ایک احمد مرزا ہیں، جنہیں میں بڑبڑیا دوست کہتا ہوں، یعنی فضول باتیں کرنے والا، بے وقوف سا۔ یہ نہایت معقول آدمی، مناسب یا درمیانے درجے کے ہیں، اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی، یعنی ہم آپس میں گھل مل جاتے ہیں، بے تکلفی کے اوپر لکھ لیں، ہم آپس میں گھل مل جاتے ہیں، ہر بات کر سکتے ہیں۔ مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے، ان کی فطرت ہے، ان کی عادت ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، 2 منٹ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، سکون کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، ان کی ترتیب بدلتے ہوئے، ہر چیز بدل کر رکھ دیں گے، غرض کے حتیٰ کہ ان کا آنا یعنی ان کا میرے گھر آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں، کسی زلزلے کے آنے سے کم نہیں ہوتا، یعنی ہلچل مچا دیتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ ان کے آنے مجھے ایسے لگتا ہے کوئی آ رہا ہے، کوئی قیامت نہیں آ رہی کہ میرا کوئی دوست آ رہا ہے۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، مجھے پہلے پتہ چل جاتا ہے دور سے ہی، باوجود میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ کہتا ہے میرے چھت کے اوپر ہے۔ اگر میرا نوکر آ کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں مشغول ہے، یعنی اگر وہ میرا دوست آ جاتا ہے اور میرا نوکر اس کو جواب دیتا ہے، ابھی اوپر چھت والے کمرے میں جانے سے پہلے اسے کہتا ہے کہ آپ جس سے ملنے کے لیے آئے نا وہ کام میں مصروف ہے، مشغول ہے، مصروف ہیں، تو وہ میرا دوست ہے فوراً چیخنا شروع کر دیتا ہے، جلدی سے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کم بخت کو اپنی صحت کا بھی خیال نہیں، یعنی میرے بارے میں کہتا ہے کہ کم بخت بے وقوف انسان کو اپنی صحت کا ذرا نہیں سوچتا۔ نوکر کی طرف مخاطب کر، اچھا یہ خیراتی جو ہے نا، یہ جس کے بہت سے دوست ہیں، یہ اس کا نوکر ہے، تو اسے کہتا ہے خیراتی کب سے کام کریں تمہارے مالک؟ بڑی دیر سے خیراتی کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، اچھا بس میں 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے ان کے پاس، چھت پر ہوں گے نا، میں پہلے ہی سمجھتا ہوں، خود ہی سوال خود ہی جواب دے دیتے ہیں۔ یہ کہتے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازے سے اس زور سے کھولتے ہیں، دروازہ اتنی زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا، اتنی زور نہیں کمرے میں گولا آ کے گراؤ۔ آج تک انہوں نے کبھی دروازہ کھٹکھٹایا ہی نہیں، اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ پھر آتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ آتے ہیں ہا ہا ہا، آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا، یعنی میں نے تمہیں دیکھ لیا، مگر دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا مت بند کرنا، یعنی اگر میں آ گیا ہوں تو میری وجہ سے اپنا لکھنا پڑھنا نہ بند کر دینا۔ میں حرج کرنے نہیں آیا، میں تمہارا کوئی نقصان کرنے نہیں آیا، میں تمہارا کوئی وقت ضائع کرنے نہیں آیا۔ خدا کی پناہ، یعنی اللہ معاف کرے، کس قدر لکھ ڈالا ہے، اوف اللہ تم نے اتنا زیادہ لکھا ہے۔ کہو طبیعت تو اچھی ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ٹھاک ہے نا، تمہاری حالت تو ٹھیک ہے۔ میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا، واللہ اللہ کی قسم مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے، یعنی میں تمہیں سن کر، میں یہ سوچ کر میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ میرے دوستوں میں ایک ایسا شخص ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جاتا ہے، یعنی جسے مضمون نگار کہا جاتا ہے، لوگ اسے مضمون نگار کے نام سے جانتے ہیں۔ کہتا ہے لو اب میں جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں بیٹھوں گا، 1 منٹ ٹھہرنے کا نہیں، رکنے کا نہیں، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، یعنی تمہاری حال پوچھنا تھا، بس اللہ حافظ۔
یہ کہہ کر وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، اور اپنے جوش میں یعنی جذبے میں آ کر حد سے زیادہ محبت دکھاتے ہوئے میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں، یعنی زور سے دباتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں دوبارہ پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا، یہ تو الگ بات رہی کہ جب مجھے اتنا درد ہونے لگتا ہے میں قلم ہی نہیں پکڑ سکتا، یہ تو علیحدہ رہا، یہ تو الگ بات رہی۔ اپنے ساتھ میرے کل خیالات بھی لے جاتے ہیں، جو کچھ میں نے سوچا ہوتا ہے وہ بھی سارا ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ میرے اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ پھر خیالات کو جمع کرنے، ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دوبارہ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب کہاں، یعنی اب کدھر؟ اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں وہ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ بھی نہیں رکے، تاہم وہ اگر گھنٹوں رہتے، یعنی گھنٹوں اگر رکتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے۔ کہتے اگر زیادہ دیر رکتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا 1 منٹ رکنے سے انہوں نے میرا نقصان کر دیا۔ کہتے کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اسے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، ہماری آپس میں بھائیوں جیسی محبت ہے، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں۔ کہتا میں ضرور ایک دن چھوڑ دوں گا، ہاں میں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑا، اگر مجھے برداشت کرنا پڑا، صبر کرنا پڑا، چاہے مجھے تکلیف اٹھانی پڑے، میں ضرور چھوڑ دوں گا۔ پھر ایک اور دوست کا حال سناتے ہیں، اور لیجئے میرے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں، یہ بال بچوں والے صاحب ہیں، ان کی صاحب اولاد ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، رات دن انہی کی فکر میں، انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر قریب آتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ دوپہر کے بعد عصر سے پہلے، اور جب میں کام سے فارغ ہو چکا ہوتا ہوں، یعنی میں اپنا کام کر چکا ہوتا ہوں، لیکن اس قدر میں اس وقت تھک چکا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر بیٹھا رہوں، یعنی آرام دہ کرسی پہ، ایسی کرسی جس پہ مجھے سکون ملے، اس پر بیٹھ جاؤں۔ مگر تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے، ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں، اور کوئی بات ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں کتنی بھی کوشش کر لوں مگر وہ اس مضمون سے باہر ہی نکلتی ہیں، ان باتوں سے، بیوی بچوں کی باتوں سے کوئی اور بات کرتے ہی نہیں ہیں، کے علاوہ کوئی اور بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں، اگر موسم کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں ہاں 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 بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار ہو گیا ہے۔ منجلی یعنی درمیانی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے، اسے بھی کھانسی شروع ہو گئی ہے۔ اگر کہتا ہے اگر میں پالیٹکس یعنی سیاست یا لٹریچر یعنی تعلیم کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہوئے، یعنی معافی چاہتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر میں بھر بیمار ہے، یعنی میرے پورا گھر میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں، یعنی میں اتنا فارغ کہاں کہ اخبار پڑھوں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں، یعنی بہت سے لوگوں کے مجموعے میں آتے ہیں، تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لے کر آتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں طبیعت تو نہیں گھبرا رہی بیٹا، تو بیٹا آپ کو پیاس تو نہیں لگ رہی؟ کبھی کبھی نبض بھی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ہی ذکر کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں۔ اب ایک اور دوست کی بات ہو رہی ہے، اس طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں، یعنی وکیل ہے، وکیل جو تھا مقدمے کرتے رہتے ہیں، سوری وکیل نہیں، یہ بندہ جو مقدمے کرتا رہتا ہے اپنی زمینوں پہ، اپنی جائیداد پہ، تو اس کو نام اس کا مقدمے باز دوست ہے، جنہیں اپنے ریاست یعنی جنہیں اپنے گاؤں یا اپنی جاگیر یا اپنے شہر کے جھگڑوں یا اپنی جائیداد کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف یعنی اپنے دشمن کی برائیوں، یا جس کے خلاف اس نے مقدمہ درج کیا ہے اس کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف اس صورت میں کرتے ہیں یا جب انہوں نے مقدمہ جیتا ہو، ورنہ مذمت یعنی ان کی برائیاں کریں گے جج صاحب کی کہ جج نے اچھا فیصلہ نہیں کیا، جج نے غلط کہہ دیا، اور کوئی مضمون نہیں، ان کے پاس اور کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ من جملہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مختلف قسموں کے دوست ہیں، ان میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر کہتے ہیں میں خاص طور پر کروں گا، خصوصیت کے ساتھ انہیں خاص طور پر کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں، مجھ پر مہربانی کرتے ہیں، میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں۔ شاکر خان صاحب موضوعات سلیم پور کے رئیس یعنی جاگیردار اور ضلع بھر میں نہایت معزز یعنی عزت دار آدمی ہیں۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق یعنی قابلیت کے مطابق لٹریچر کا یعنی ادب کا بہت شوق ہے۔ لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں ہے انہیں، ادب پڑھنے کا انہیں اتنا نہیں ہے جتنا لٹریری آدمیوں سے یعنی ان پڑھ آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا ہے، یعنی ان سے کیا کہتے ہیں لٹری یعنی لٹریری جتنا پڑھے لکھے آدمیوں سے ملنے اور ان سے جان پہچان بڑھانے کا ہے۔
ان کا خیال ہے کہ اہل علم یعنی علم رکھنے والوں کی اگر تھوڑی سی قدر کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے تو عمرہ کے شان ہے، تو یہ امیروں کو زیب دیتا ہے، امیروں کی شان کے مطابق ہے کہ امیروں کو چاہیے کہ وہ علم رکھنے والوں کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ کہتے ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے، یعنی میرے پاس ہے، اور بہت اصرار سے یعنی ضد کر کے مجھے سلیم پور لے گئے، اور یہ کہہ کر کہ شہر میں رات دن شور و شغف رہتا ہے، بہت زیادہ شور و غل رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی ابواہ ہو بھی، یعنی موسم بھی بدل جائے گا اور پانی بھی بدل جائے گا، کھانا پینا بدل جائے گا، ہوا بدل جائے گی، اور وہاں مضمون نگاری بھی اطمینان یعنی سکون کے ساتھ مضمون لکھ سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے تمہاری آراستہ کیا، سجا کر رکھا ہے، ترتیب دے کر رکھا ہے، جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان موجود ہے، مہیا ہے، موجود ہے۔ تھوڑے دن تم وہاں رہنا، پھر واپس آ جانا، دیکھو پلیز میری خوشی کے لیے آ جاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے حصے میں بقیہ جو ہے نا میں آپ کو وہ اس کی تشریح کراؤں گی، اور پھر تھرڈ حصے میں اس کے سوال جواب اور قواعد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔